अल्हम्दुलिल्लाह सूरा कहफ का से तफसीर मुसलसल जारी है। सूरा कहफ 15वें पारे में इख्तिताम को तकरीबन पहुंच रही है और फिर 16वें का आगाज होगा। आज इसका 8वां रुकू हमारे पेश नजर है। छठे और 7वें रुकू के अंदर सूरा कहफ के जरिए उन लोगों से गुफ्तगू हुई कि जो अपने तकब्बुर और दुनियावी मालो मता के पेश नजर इस्लाम से दूर रहे। तो मिसाल देकर उन्हें समझाया गया कि दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे बारिश आती है, बंजर जमीन सरसब्ज और शादाब हो जाती है, अपने उरूज पर हरियाली पहुंच जाती है, फिर ये फिजा तब्दील होने की वजह से हरियाली खुश्की में तब्दील हो जाती है और ये पत्ते पौधे फूल झड़कर हवा में उड़ जाते। यही दुनिया की मिसाल है। तुम्हारे पास जो मालो दौलत जो उरूज आया यह आरजी है और एक वक्त आएगा जब मौत का फरिश्ता आएगा तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास से चली जाएंगी। अब जो चीज रहेगी वो क्या है? वो ईमान है और अमल सालेह है। तो फरमाया वल बाक़ियातुस सालिहात, जो रहने वाली चीजें हैं वो सालिहात है, ईमानियात है, अमल सालेह है। तो उन तमाम लोगों को जो अपने दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत और उसमें मुब्तला होकर इस्लाम की तरफ नहीं आ रहे, तरगीब दी गई। और जो मुसलमान हैं अमल की तरफ नहीं आ रहे, उन्हें भी तरगीब दी गई कि ये सब आर्जी है। अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयाति दुनिया, माल और औलाद ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है, आर्जी है, ये चली जाएगी। वल बाक़ियातुस सालिहात, रहने वाले अमल साले होंगे। फिर 7वें रुकू का आगाज यूं हुआ था कि जब हमने मलाइका को कहा कि तुम आदम को सजदा करो तो सबने सजदा कर लिया, लेकिन इब्लीस ने सजदा न किया। फफसक़ अन अम्र रब्बी, उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। और ये बात अर्ज की थी, उसने नाफरमानी तकब्बुर और बड़ाई की वजह से की। मैं क्यों आदम को सजदा करूं, ये मुझसे कमतर है, मैं आला हूं। लेकिन उसने ये ना देखा कि अल्लाह का हुक्म है। यहां पर उन लोगों को दावत दी गई कि जो दीन से मुंसलिक लोगों को कमतर समझते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं, तकब्बुर का शिकार हैं। तो कुफारे मक्का कहते थे कि गुलाम गरीब लोग आप पर ईमान लाए हैं, पहले आप इन्हें अपने पास से हटाएं, हमारे स्टेटस का मसला है, हम मालदार लोग हैं, हम आपके पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक ये आपके पास से नहीं हटेंगे। अल्लाह ने फरमाया वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, ए हबीब जो अपने रब को सुबह शाम राजी करने के लिए इबादत कर रहे हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, उन्हें अपने पास से मत हटाना। भले दुनियावी गरीब हैं लेकिन अल्लाह के यहां उनका बड़ा मकाम है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मालो दौलत को जमा न फरमाया, बहुत था, आता था तकसीम फरमा देते। फरमाया लौ शिअतु, अगर मैं चाहूं, लसारतिल जिबालु माइया ज़हाबन, ये पहाड़ मेरे साथ सोने का बनकर चलना शुरू हो जाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दिन रोजा रखूं और एक दिन खाऊं, जिस दिन रोजा रखूं सब्र करूं
جس دن کھاؤں اللہ کا شکر ادا کر. جو آیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی آل اولاد اپنے گھر والوں کے حقوق ادا نہ کیے، نہیں، ان کے حقوق بھی ادا کیے، وہ بھی کھاتے پیتے اوڑھتے پہنتے تھے، لیکن آپ نے زیب و زینت کو اختیار نہ فرمایا کہ زیادہ تر زیب و زینت انسان کو دنیا میں مبتلا کر کے دین سے دور کرنے کا سبب بنتی. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے دیا اور انہوں نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مزید اپنی دینداری کو بڑھایا. حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، بڑے مالدار لوگ تھے. اپنے مال کو وہ حقوق ان کے ادا کرتے رہے، وہ دیندار بھی رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہیں جنت کی بشارت بھی نصیب ہوئی کہ تمہیں جنت مبارک ہو. تو بنیادی طور پہ دنیا خراب نہیں، لیکن اکثر اس کا فتنہ زیادہ ہے، اکثر اس کا فتنہ زیادہ ہے. لہذا جو ملے اس پہ شکر ادا کریں، اور حرص اور طمع اور لالچ کی اس کیفیت کو کہ جو دینداری سے ہی دور کر دے، یہ صحیح نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بازاروں کو شیطان کی اماج گاہ قرار دیا. کیوں؟ کہ بازار میں اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ ہوتی ہے. صرف ہم یہاں بیٹھ کر یہ کہیں کہ بھئی یہ جو بینک والے ہیں یہ سود کھاتے ہیں، صرف یہی حرام کام کر رہے ہیں، یقیناً وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن بازاروں میں بھی ہزاروں حرام کام ہو رہے ہیں. جو ایک تاجر کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام ہے، دھوکہ دیتا ہے، حرام ہے، ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، حرام ہے، رشوت دے کر بیچ رہا ہے، حرام ہے. اس طرح نہ جانے کتنے حرام کام ایک بازار میں تاجر کر رہا ہوتا ہے. تو ان کا یہ شیطان کی اماج گاہ ہے. لیکن آپ نے بنیادی طور پہ تاجر کو برا نہیں کہا، بلکہ فرمایا تاجر الصدوق الامین. اگر تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، تو کل قیامت کے روز شہداء اور انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو دنیا بنیادی طور پہ خراب نہیں، لیکن اس کی اکثریت آزمائش والی ہے. حتیٰ کہ جو لوگ اس زمانے کے تھے وہ اپنے مال و دولت اور اسٹیٹس کی بنیاد پر ایمان ہی نہ لا سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس 8ویں رکوع کا یوں آغاز فرمایا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اس قرآن پاک میں لوگوں کے لیے ساری مثالیں کھول کھول کر بتا دی ہیں، سب بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ طریقہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اکثر انسان بحث و مباحثہ کرنے والا ہے. یعنی اکثر انسان بحث و مباحثہ ہی کرتا ہے، بس وہ حق کو قبول کرنے کے بجائے اس میں مزید بحث میں پڑتا ہے. اپنی عقل کی بنیاد پہ اس میں مختلف قسم کے اعتراضات اور سوالات ڈال کر دینی جو اہم بات ہے اسے وہ صرف نظر کرتا ہے. ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، لوگوں کو کس چیز نے روک رکھا ہے، أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، کہ جب ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے تو ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ کس چیز نے انہیں روک رکھا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نے انہیں روک رکھا ہے؟ اپنے رب سے توبہ کرنے میں کون سی چیز ان کے درمیان آئی ہوئی ہے؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، سوائے اس کے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں پرانی قوموں کا طریقہ آ کر گھیر لے. یعنی جس طرح پرانی قوموں نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی،
تو انہیں عذاب آ گیا، انہیں اللہ نے گرفت میں لے لیا. کیا یہ اس کا انتظار کر رہے؟ او یأتیہم العذاب قبلا، یا ان کے سامنے سے عذاب آ جائے، اس چیز کا انتظار کر رہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے کتنی اہم آیتیں ہیں. یہ فرمایا جب ہم نے سب چیز بتا دی تو اب تم ایمان اور عمل صالح کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم رسولوں کو خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں. وہ زبردستی تم سے اعمال نہیں کروائیں گے، زبردستی تمہیں ایمان نہیں دیں گے، وہ خوشخبری سنائیں گے. جو ایمان لے آیا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، جو اللہ کے حکم پہ عمل کرتا رہا اللہ اسے نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. جو ایمان نہیں لایا وہ جہنم میں جائے گا، اللہ کی ناراضگی اس سے ہوگی. انبیاء کو بھی ہم نے بھیجا ہے کہ جائیں جا کر انہیں سمجھائیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور کفار باطل کے سہارے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ حق کو زائل کر دیں. باطل کے سہارے مختلف غلط دلائل دے کر، مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے خلاف مجادلہ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ کئی ایسے کفار ہیں کہ بجائے حق کو قبول کرنے کے وہ اللہ کی ذات پر ہی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اہل اسلام پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں باطل طریقے سے. اور اس اعتراض سے فقط ان کا کسی حق کی بات کو واضح کرنا نہیں، بل سامنے والے کو زج کرنا اور اسے کمتر ڈیگریڈ ظاہر کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کو کمتر ظاہر کرو. اللہ نے فرمایا کفار یہ کرتے ہیں وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور وہ ہماری آیتوں کو اور جن باتوں سے انہیں ڈرایا گیا ہے ان کا مذاق بناتے ہیں. مذاق بناتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. اسلام اور اہل اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کفار نظر آئیں گے. یہ پرانے عرصے سے چلا آ رہا. جب حضور اذان کا طریقہ صحابہ کو سمجھا رہے تھے تو دوسرے اس اذان کا بھی مذاق اڑاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تبلیغ فرماتے تو ساتھ ساتھ پیچھے کچھ لوگ حضور کے کھڑے ہو کر حضور کو کم یعنی انداز اختیار کر کے شکلیں اپنی بگاڑا کرتے تھے. کئی جگہوں پر اس طرح کی روایتیں رسول اللہ کو اذیت دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک کا انتقال ہوا تو اس پر بھی وہ خوشیاں مناتے تھے کہ یار ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا، بس اب ختم ہونے والا معاملہ. جس سے سورہ کوثر میں آیا ہے کہ حضور کو کہا کہ اب تر ہیں ان کی نسل ختم ہو جائے گی، بیٹے ان کے انتقال کر چکے ہیں، بیٹیاں شادی ہو کے دوسروں کے گھر چلی جائیں گی، کچھ عرصے کے بعد یہ انتقال کر جائیں گے تو کون نام لیوا ہوگا، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ اللہ نے کرم فرمایا کہ اللہ نے آپ کی نسل بیٹی سے ہی جاری فرما دی. جو سید زادے ہیں وہ سب بی بی فاطمہ تو زہرا کی آل اولاد ہے. حضرت علی المرتضیٰ کے والد تو ابو طالب ہیں، لیکن بی بی فاطمہ کے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب حضور کی بیٹی سے آپ کی نسل مبارک کو جاری فرما دیا. یہ اللہ نے حضور کو معجزہ عطا فرمایا، خصوصیت عطا فرمائی. تو وہ مختلف بہانوں سے مذاق اڑاتے تھے کہ کسی طرح اسلام یا اہل اسلام یا بانی اسلام کے خلاف سازشیں کی جائیں، قریب نہ آنے دیا جائے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کر دی گئی، اس کے باوجود اس سے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں.
وہ منہ موڑ رہا ہے، پھر رہا ہے، اس سے بڑا ظالم ہوگا کون؟ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے ان اعمال کو بھول گیا ہے جو اس نے اپنے آئندہ کے لیے بھیجے ہوئے۔ اب ہمارے اعمال اگر بطور مسلم ہیں تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں کو بھول جائیں اور تکبر میں مبتلا ہو جائیں؟ اور اگر کوئی کافر ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اسے اللہ کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتا، پھر بھی ایمان نہیں لاتا۔ آج کفار دیکھیے کہ کس قدر ترقی کا زمانہ ہے، اور علمی یوں سمجھ جائیے کہ عروج ہے، جس کو اب آپ نئے زمانے کی جدید ٹیکنالوجی کہہ لیں، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ لیں، کہ اس زمانے میں اب ہم وہاں پہنچ گئے کہ جنہوں نے روبوٹ بنائے اب وہ روبوٹ مزید دوسرے روبوٹوں کو بنا رہے ہیں، کریٹ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کچھ عرصے کے بعد روبوٹنگ کا ہی زمانہ نظر آئے، لیکن یہ اپنے بنانے والوں کو بھول رہے ہیں۔ لیکن کل جب یہ روبوٹنگ ہر طرف پائی جا رہی ہوگی تو نام تو لیا جا رہا ہوگا نا اس شخص کا جس نے پہلا روبوٹ بنایا، کہ بھئی اس نے کریٹ کیا تھا، یہ اس کی سائنٹیفک ایجاد تھی۔ تو اس روبوٹ بنانے والے کے نام کو یاد رکھا جائے گا کہ اس نے اس ٹیکنالوجی کو بنایا، تو اس کا بظاہر لفظ استعمال ہوتا ہے خالق یہ ہے۔ کیسے اجنبی لوگ ہو کہ تم روبوٹ کے خالق کو تو یاد کر رہے ہو، حالانکہ وہ خالق نہیں ہے، وہ بنانے والا ہے، کریٹر ہے بظاہر، ایک چیز کو دوسری سے جوڑ کر اس نے بنا دیا۔ سوال یہ ہے کہ لوہا کس نے بنایا اور تمہیں کس نے بنایا؟ تو تم تو یاد رکھو کہ میرا نام تاریخ میں یاد رکھا جائے کہ میں نے اس کو ایجاد کیا، میری بات کے اوپر یہ روبوٹ چلنا چاہیے، میرے سافٹ ویئر کے مطابق چلنا چاہیے۔ اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، ورنہ ڈیمولش کر کے نئی چیز بنانی چاہیے۔ دنیا تو یہ چیز سمجھ رہی ہے، لیکن اپنے حوالے سے آخرت کے مسئلے کو نہیں سمجھ رہی کہ تم خود بخود تو نہیں بن سکتے۔ جب ایک روبوٹ خود نہیں بن سکتا تو ایک انسان خود کیسے بن سکتا ہے؟ جب روبوٹ تمہارے سافٹ ویئر سے چلتا ہے اور نہ چلے تو تم اس کے مخالف ہو جاؤ، تو وہ تمہارا بنانے والا تمہارے اپنے حساب سے چلنے سے کیسے راضی ہو؟ اللہ اکبر! دیکھیے کہ یہ سائنس کی یا جدید ٹیکنالوجی کی ایجادات خود اللہ عز و جل کے وجود کی بہترین دلیل ہے، بہترین دلیل ہے، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی۔ اللہ اکبر! فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا، یہ سمجھ نہیں سکتے، اور ہم نے ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، سختی کوئی چیز ڈال دی ہے جس سے ان کے کانوں میں آواز نہیں آتی، یعنی یہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی اس ہٹ دھرمی پہ اللہ نے بھی ان کے لیے راستے بند فرما دی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر! یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اس کے باوجود تمہارا رب بڑا غفور ہے، رحم فرمانے والا ہے، انہیں عذاب نہیں دے رہا۔ لَوْ يَأْخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ چاہے تو ان کے اعمال پر گرفت کر لے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو پھر انہیں جلدی ہی عذاب آ جائے، لیکن بَلْ لَهُم مَوْعِدٌ، اللہ نے ان کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور جب وہ وقت آئے گا تو بال کے سرے کے برابر بھی یہ پلٹنے کا، ہٹنے کا موقع نہیں پائیں گے۔ بال کتنا باریک ہے، اس کا سرا کتنا باریک ہے، فرمایا اتنا بھی یہ پھر یہ ہٹ نہیں سکے گی۔
مزید آخری آیت اور رکوع ختم، مثالیں دی جا رہی ہیں ان پچھلی قوموں کی، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ان بستیوں کو دیکھ لو جب انہوں نے ظلم و زیادتی کی تو ہم نے ان سب کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی تمہارے لیے بھی، لہذا پلٹ آؤ، اللہ کے حکم کی طرف آ جاؤ، ایمان لے آؤ، اپنے اعمال و کردار کو درست کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت ہمیں جو ملی ہوئی ہے اس پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔